रोशनी डालने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फतावा रिजविया, इमाम अहले सुन्नत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, दुश्मन लादीनियत, इमामुल गैरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान कादरी मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माया नाज फतावा मेरे हाथों में मौजूद है। जल्द 24 सफ़ा नंबर 715 और 16 से एक फतवा पेश करना चाह रहा हूँ। आजकल फजल अहमद चिश्ती और उसकी ज़ुर्रियत ने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि वोट हराम, वोट कुफ्र, वोट कुफ्र, वोट कुफ्र, जो लड़े वो भी काफिर, जो दे वो भी काफिर, जो ले वो भी काफिर, नौज़ुबिल्लाह। तो आज मैं, क्योंकि ये दावा करते हैं कि आला हज़रत की फ़िक्र हमारे पास है, तो आज मैं फतावा रिजविया से ही इसी वोटों के मुताल्लिक, मेंबरी इलेक्शन के मुताल्लिक एक फतवा पेश करना चाह रहा हूँ। आला हज़रत से सवाल किया गया कि उसका खुलासा ये है, फिर मैं इबारत में पढ़ता हूँ कि एक शख्स है अहमद नामी, वो मेंबर है, यानी इलेक्शनों के जरिए वो एक कौम का मेंबर मुंतखब हुआ है सरकारी ओहदे पर, फिर जाकर वो बड़ी अमानतदारी से काम करवाता है मुसलमानों के। तो उसके मुकाबले में एक और शख्स भी मेंबरी के लिए आया है जो कि उतना काबिल नहीं जितना अहमद नामी शख्स काबिल है, क्योंकि वो अंग्रेजी भी जानता है, उर्दू भी जानता है और मुसलमानों के काम भी करवाता है। तो किसको सपोर्ट करना चाहिए, ये सवाल हुआ। इसका जवाब इंशाअल्लाह बाद में पढ़ूंगा, आला हज़रत ने जो दिया। उससे पहले आप इबारत सवाल की सुन लें। आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला में कि एक कस्बा में, एक देहात में जो अंदर हद म्यूनसिपलिटी है, एक शख्स अहमद नामी ज़ुबान कचहरी व ज़ुबान अंग्रेजी से बखूबी वाकिफ़ है। ज़रा तवज्जो करना, यानी चिश्तियों के नज़दीक, फजलियों के नज़दीक वो शख्स पक्का काफिर है, क्योंकि वो बखूबी ज़ुबान जानता है अंग्रेजी की, और शरीफ ख़ानदान और काबिलियत इंतज़ामी में माहिर, यानी इंतज़ामी अमूर में वो बड़ा माहिर है और मुअज़्ज़िज़ ओहदों पर मुमताज़ रहा है, और भी ओहदे उसके पास रहे हैं। मिन जुमला दीगर मुसलमान मेंबरों के एक मेंबर म्यूनसिपल है कि म्यूनसिपल कमेटी का वो भी एक मेंबर है जिस तरह दूसरे मुसलमानों के मेंबर है। तो फरमाया कौम के काम भी निहायत दयानतदारी और अमानत से करता है, पर कौम के काम जो सरकारी तौर पर कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो अपनी कौम के काम भी करवाता है। फरमाया उसके मुकाबले में एक शख्स मामूली हैसियत का जो महज उर्दू जानता है, सिर्फ उर्दू जानता है बस, और कुछ नहीं। उमर नामी उम्मीदवार मेंबरी का खड़ा है, वो भी मेंबर के लिए उम्मीदवार बन गया, इलेक्शन में आ गया। यानी एक तरफ दयानतदार आ गया, दूसरी तरफ सिर्फ उर्दू जानने वाला जो दयानतदार नहीं है, दो मुकाबले में आ गए। फजलियों जरा सुनना कि अहमद जिसके मुताबिक पूछा जा रहा है कि वो अंग्रेजी बखूबी जानता है, इसका जवाब आपके नजरिए के मुताबिक बनना चाहिए कि वो हराम जानता है, लिहाजा उसकी सपोर्ट करना जायज़ नहीं है, उसकी मदद करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी निज़ाम में आ रहा है, वोटों में आ रहा है, फिर जानता भी अंग्रेजी है, इल्म दीन से दूर है, और ये एक तरफ जानतदार है, एक तरफ गैर जानतदार, लिहाजा दो मुसलमान है, तजर्बेकार है, जुबानें जानता है, लोगों के काम करवाना जानता है सरकारी तौर पर, उस पर किसी जाहिल को, अनपढ़ को, गवार को, गैर तजर्बेकार को तरजीह देना, फरमाया ये जाहले मुबीन है, सीधी सीधी जहालत और गुमराही है। मालूम हुआ अच्छी नीयत से, अच्छे मकसद से और मुसलमानों के नफा पहुंचाने के लिए जो बंदा इलेक्शन पर खड़ा हो वो इल्म भी रखता है, जाहले मुबीन से भी दूर है, और आला हजरत के नजदीक उसकी सपोर्ट करना भी जरूरी है। जो सपोर्ट नहीं करेगा वो अक्ल से भी दूर है, नकल से भी दूर है। अब मेरा सवाल है, जो चीज कुफ्र है, इर्तिदाद है, उसको इमाम अहले सुन्नत जहले उसके खिलाफ खड़े होने को जाहले मुबीन कह रहे हैं और जहालत कह रहे हैं और अक्ल और नकल से दूरी करार दे रहे हैं। मेरा सवाल है, बताओ जो इमाम अहले सुन्नत कुफ्र को इस्लाम कहे उसका खुद ईमान किधर गया? उस पर खुद क्या फतवा लगेगा कि जो इमाम अहले सुन्नत होने के बावजूद कुफ्र को, इर्तिदाद को, उसके खिलाफ खड़े होने को जाहले मुबीन कह रहे हैं? तो मालूम हुआ कभी भी वोट पर खड़ा होना इस्लामी मकसद के लिए, मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाने के लिए वोटों पर, इलेक्शन पर खड़ा होना कुफ्र नहीं, बल्कि उसको सपोर्ट करना ये इस्लामी फरीज़ा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक्कत रखूँ का न निकला। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, उस्मान बलैकिया जिसका अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़ हर जगह पर बंदा नाचीज़ ने ताक़ुब किया, और जब उसने मुनाज़रे का चैलेंज किया तो मैंने कबूल किया और उसके सामने अपनी शराइत रखी, तो हज़रत वहाँ से भी फ़रार हो गए। फिर मैंने चैलेंज किया, हज़रत ने वो कबूल करने से इनकार कर दिया। और फिर हज़रत की बेशर्मी की इंतहा देखें कि हज़रत की वो वीडियो मंज़र आम पर आई जिससे हज़रत का जो किरदार है वो सारे लोगों के सामने खुल गया कि जनाब का किरदार कितना आला और कितना साफ़ है। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत से बड़ी बेशर्मी का मुजाहिरा करते हुए इंटरनेट के ऊपर आकर इमामुल गैरत सुल्तानुल उलमा वारिस आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल अहमद चिश्ती हुसैनी क़ादरी मदसिल्लाहुल आली आपके मुताल्लिक़ जो है वो ज़बान दराज करते हैं, ज़बान तान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हज़रत से सिर्फ इतना ही कहूँगा,
جب میں نے چیلنج کیا تھا تو حضرت کے اندر اتنی وسعت اور اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ حضرت خود سامنے آتے تو اپنے وہ ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا جو بیچارہ صحیح سے الفاظ بھی نہیں بول سکتا، وہ سامنے آیا تو اس نے بڑے بڑے القابات دیے، تو میں نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چلو زیادہ نہ صحیح تو ان میں سے کوئی ایک لفظ تو ہوگا جس کا مولوی صاحب جو ہیں یہ حقدار ہوں گے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت کی جہالت کی انتہا ہے، اور اس قدر انتہا ہے کہ شاید اتنا بڑا جاہل میں نے اپنی زمانے میں نہیں دیکھا۔ بدر منیر کی جہالت کی بھی انتہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جاہل جا نکلا۔ یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جہالت کی جو فوقیت ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں جہالت کی۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ان کی میں جہالت اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 715 تا 716 کے اوپر ایک فتویٰ شریف موجود ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہا دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا اب ووٹ جائز ہیں لہٰذا ووٹ لینا بالکل ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے۔ اب اس فتوے کے اندر ابھی تو وہ میں بعد میں پڑھوں گا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، پہلے میں حضرت کی جو کذب و بیانیاں ہیں، جو جھوٹ ہیں، جو اس نے بکواسات کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ فقط محض چشتیوں کا دعویٰ ہے، یہ میں نے تحریر کیے ہیں اس کے، یہ جو نا اس نے ایک اپنی طرف سے بکواسات کی ایک جو فہرست جو ہے بنائی ہے نا اس کو میں نے تیار کیا تھا، اور حضرت نے کہا کہ چشتیوں کا دعویٰ ہے کہ ووٹ لینے اور دینے والا کافر ہے، یہ فقط چشتیوں کا دعویٰ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک احمد نامی شخص، وہ جس کا ذکر شریف ملے گا آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس فتوی شریف کے اندر، احمد نامی شخص ووٹوں کے ذریعے ممبر منتخب ہوا ہے سرکاری عہدہ پر۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو حضرت کا وہ جو الفاظات ہیں جو انہوں نے ادا کیے ہیں وہ میں پہلے سنا چکا ہوں، وہ آپ نے پہلے سن لیے ہوں گے، آگے میں مزید آپ کو صرف آگاہ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک احمد نامی شخص ووٹوں کے ذریعے ممبر منتخب ہوا اپنے سرکاری عہدہ پر۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ تیسرے نمبر پہ آگے اس نے یہ بات کی، بکواس کرتا ہے استاد صاحب قبلہ کے بارے میں، بکواس کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ وہ شخص انگریزی بخوبی زبان جانتا ہے لہذا اب وہ تمہارے نزدیک تو کافر ٹھہرا، یعنی چشتیوں کے نزدیک تو وہ کافر ٹھہرا کیونکہ فتوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ وہ انگریزی زبان جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس نے کہا کہ من جملہ وہ مسلمانوں کی کمیٹی کا مسلمانوں میں سے ایک ممبر ہے۔ اب اس بات پہ بھی آپ نے غور رکھنا ہے، میں انشاءاللہ ساری باتوں کے اوپر جب روشنی ڈالوں گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، پھر پتہ چلے گا کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے، چاند کیا ہے اور سورج کیا ہے، اور ان کی نا اہلی اور نا لائقی، کم علمی، کم عقلی، میں تو اب اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب حضرت کے پلے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا، آپ تو عربی کی باتیں کرتے تھے، میں نے کہا چلو اردو کی باتیں سمجھ لیتے ہوں گے، آپ کو تو اردو کی سمجھ نہیں آ رہی تو باقی کیا سمجھ آنی ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے سنیں، حضرت کہتا ہے جی کہ عمر نامی امیدوار وہ بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ جو احمد کے مقابلے میں آیا عمر نامی شخص وہ بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ حضرت نے کہا ہے۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن پہ کھڑا ہوا، حضرت نے یہ کہا کہ وہ سرکاری عہدہ پر ووٹوں کے ذریعے جو ہے منتخب ہوا ہے، اور حضرت نے یہ کہا کہ یہ چشتیوں کا فقط دعویٰ ہے کہ ووٹ لینے اور دینے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر بات رکھنی ہے۔ اگلی بات اس نے جو کی وہ یہ کہا کہ چشتیوں کے نزدیک الیکشن لڑنا حرام ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام نہیں کہا۔ بڑی بات کر دیجیے حضرت نے، یہ اس نے اگلا دعویٰ کیا۔ اب اگلا دعویٰ سنیں کہ چشتیوں کے نزدیک ووٹنگ جو ہے وہ کفر ہے، اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ کفر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا دعویٰ پھر حضرت نے کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک مسلمان مجبور ہیں لہذا وہ کفر کے نظام سے مسلمان کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور حقوق حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، الیکشن میں آ بھی سکتے ہیں اور مل کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آپ نے حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ اگلی بات جو حضرت نے کی وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ عمر کے مقابلے احمد الیکشن میں کھڑا ہوا ممبری کے لیے لہٰذا تم سب اس کو جتواؤ، یہ حضرت نے خلاصہ پیش کیا۔
خلاصے کا اگلا دوسرا جو اس نے یہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اچھی نیت پر الیکشن پر کھڑا ہو اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک اس کی سپورٹ کرنی جائز ہے، اور فرمایا جو نہیں کرے گا وہ عقل سے بھی دور ہے اور نقل سے بھی دور ہے، اور اچھی نیت سے ووٹ پر کھڑا ہونا ضروری ہے، اور اس کو سپورٹ کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اتنی لمبی فہرست انہوں نے جوڑی اعلیٰ حضرت کی طرف، اور اتنا بڑا ایک جھوٹ کا پلندہ کھڑا کیا انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف۔ اور میں نے سنا یہ بدر شریر جو ہے وہ بھی بکواس کر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا جی اعلیٰ حضرت سے ثابت ہے فتووں کا، یہ عجیب فتویٰ اعلیٰ حضرت کا، ووٹ جائز ہے۔ اب میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو اپنے دو چار الفاظ ہیں ان کو مکمل کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے، میں مختصر پڑھنے لگا ہوں کہ آپ نے فرمایا، آپ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک قصبہ میں جو اندر حد منسپل ہے، ٹھیک ہے، منسپلٹی ہے، اور ایک شخص احمد نامی زبان کچیری اور زبان انگریزی سے بخوبی واقف ہے، اور شریف خاندان اور قابلیت انتظامی میں ماہر ہے، اور معزز عہدوں پر ممتاز رہا من جملہ دیگر مسلمان ممبروں کے ایک منسپل ہے، اور با حیثیت ممبری قوم کے کام بھی نہایت دیانت اور امانت سے کر رہا ہے۔ اب زمانہ ممبری احمد کا قریب الاختتام ہے، لہٰذا احمد مذکورہ پھر امیدوار ممبری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص معمولی حیثیت کا ہے جو محض اردو جانتا ہے، اور عمر نامی امیدوار ممبری کھڑا ہوا ہے۔ اس شخص کو انتظامی قابلیت میں کچھ مس نہیں ہے، اور آگے آپ نے وہ خلاصہ بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ممبر بن گیا، یعنی عمر نامی شخص کہتا ہے تو 150 روپیہ میں صدقہ کروں گا کسی فلاحی کام کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک آنا میں جو ہے اپنی کمیٹی کے ممبران کے جو خزانہ جو فنڈ ہے اس میں جمع کرواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ نے ایک حدیث پاک بھی نقل کی، اور آگے آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ممبری کوئی شرعی بات نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر حالت وہ ہے جو سوال میں مذکور ہے تو احمد کے مقابل عمر کے لیے کوشش عقل و نقل سے دور ہے، جب وہ حسب بیان سائل ذی علم نفع رسائے مسلمین ہے تو اس پر ایسے آری کی ترجیح صرف 150 روپے کے لالچ سے جہل مبین ہے۔ آگے آپ نے وہ حدیث پاک نقل کر دی، اب فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ دیا، اس کی وہ الفاظات جو اس نے بیان کی وہ آپ نے سنے بھی اور میں نے بیان بھی کر دیے۔ اب ان دونوں میں اگر تقابل کرایا جائے تو میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ووٹ دو، آپ نے ووٹ کا لفظ یہ استعمال نہیں کیا، لفظ ووٹ کا ہو میں سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں، آپ نے ووٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے الیکشن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ مسلمانوں کی کمیٹی میں سے مسلمانوں کا ایک منتخب کردہ ممبر ہے، مسلمانوں کی کمیٹی میں سے مسلمانوں کا ایک منتخب کردہ ممبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہابی بھی داخل ہیں، چونکہ وہابی بھی مسلمان نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کے مطابق، اور دیوبندی بھی مسلمان نہیں ہے، رافضی بھی مسلمان نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ سنی مسلمان ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے ایمان والے ہیں۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے کچھ کم ہیں، کچھ زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ایک کو اگر کثرت رائے کے ساتھ منتخب کر دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اس چیز کے اندر اور ووٹ کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ووٹ کے اندر شیعہ کا بھی ووٹ ہے وہ بھی لینا ضروری ہے، وہابی کا ووٹ وہ بھی لینا ضروری ہے، دیوبندی کا ووٹ وہ بھی لینا ضروری ہے، قادیانی کا ووٹ وہ بھی لینا ضروری ہے، اب ان عیسائیوں کا ووٹ وہ بھی لینا ضروری ہے، سکھوں کا ووٹ، ہندوؤں کا ووٹ، وہ سارے لینے ضروری ہیں۔ لیکن ادھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ صرف مسلمان ممبر منتخب کریں گے کہ ہمارا ممبر کون سا ہے۔ لیکن حضرت ادھر ووٹوں میں تو جس کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ خود دیوبندیوں کو بھائی کہہ گیا ہے، جس کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ خود وہابیوں کو بھائی کہہ کے گیا ہے، جس کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو اس نے پشاور کے اندر عیسائیوں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اس بات کے اندر اور تمہارے اس بڑے کے فعل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ تمہارے بڑوں کے اوپر ایسا فٹ کر کے لگایا ہے کہ تم کبھی اس سے نہیں نکل سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ جو بندہ وہابی
اور سنیوں کو یکساں سمجھتا ہے، ان کے علماء کو بھی یکساں سمجھتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ جو شخص وہابیہ اور اہل سنت کو یکساں سمجھتا ہے، اسی قدر بات اس کے خارج از اسلام ہونے کو بہت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو تمہارا بڑا جو ہے اسلام سے خارج ہو چکا، تم خود بھی خارج، کیونکہ تم خود اتحاد کے جو ہو حامی ہو، ادھر سے وہ بھی خارج، جو آج بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے بڑے اور جو گزر چکے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ نے جو اعتراض اٹھایا تھا اس کا ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی اب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ دینی فریضہ ہے ووٹ لینا دینا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ایسی لعنت جو یورپ سے آئی، ایک ایسی لعنت جس کی بنیاد ہندوؤں اور کافروں نے رکھی، جس کی بنیاد جو ہے فرانس میں رکھی جاتی ہے، یونان میں رکھی جاتی ہے، بدھ رکھتے ہیں، اس کی بنیاد بدھ مت رکھتے ہیں۔ میرے پاس آج اس کے وہ ثبوت ملے ہیں جو میں ایک مدت سے تلاش کر رہا تھا اور ہمارے سنگیوں کے پاس بھی نہیں تھے کہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ ہم ڈھونڈنے میں مصروف عمل تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ ایک اعزاز بخشا اور آج مجھے وہ فہرست مل گئی ہے۔ میں انشاءاللہ عن قریب آپ کے سامنے ایک ایسا بیان جاری کروں گا جس میں یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی۔ لہذا بہرحال تم کہتے ہو یہ دینی فریضہ ہے، اور پھر آگے تم یہ کہتے ہو، میں ابھی فتاوی بریلی کا فتویٰ تو اب پڑھ کے سنانا ہے، آگے تم نے یہ کہا کہ جی لہذا چشتیوں کے نزدیک تو وہ کافر ہے، کیوں جی وہ انگریزی زبان پہ دسترس رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کہا آپ نے۔ اور بے شرم و بے حیا، کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے، کچھ عقل ہونی چاہیے، کچھ تمیز ہونی چاہیے بات کرنے کی، لیکن تمہارے اندر وہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ایک وہ بندہ جو جانتا تھا پھر دین متین کی سمجھ آئی اس کے اندر داخل ہو گیا، اب کہیں گے کہ لہٰذا تم نے حرام کم کیا ہے، تم حرام ہو گئے ہو، یہ فلاں فلاں فلاں۔ اور بے وقوف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے وہ جو پہلے جان چکا تھا اس کو حرام نہیں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو دوسری طرف اسی فتاوی رضویہ کا ہی فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جس مدرسہ کے اندر انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اس کے اندر قربانی کی کھال دینا جائز نہیں۔ تو پھر آپ بتاؤ، اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے اپنے فتووں کا آپس میں جب تضاد ہو رہا ہے، جب آپس میں ٹکرا رہے تو پھر تم کیا رستہ نکالو گے؟ پھر لگاؤ اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ، پھر بولو کہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کہا تو پھر ادھر قربانی کی کھالیں جو دی ہیں یہ قول اعلیٰ حضرت کا ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ ایک جانتا ہے، پہلے اس نے سیکھا جب دین کی سمجھ نہیں تھی، جب سمجھ آ گئی، لہٰذا اب مسلمانوں کو ان انگریزوں کے فتنوں سے بچانے کے لیے اب مسلمان اسی کو آگے کریں کہ وہ جو بکواسات کریں، جو وہ ایسے فتنے و فسادات کے الفاظ بولیں، وہ سن کر مسلمانوں کو بتا دے۔ یہ نہیں کہ وہ انگریزی کا سکول قائم کرے اور لوگوں کو انگریزی بانٹتا پھرے کہ بھائی تم بھی سیکھو، تم بھی سیکھو، تم بھی نہیں۔ اس نے خود سیکھی، وہ کہتا ہے میں سنوں گا، تمہیں بتا دوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو اس نظام کا حصہ ہے، پھر تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب علم نہیں، شعور نہیں، تو پھر کچھ بے وقوفو کچھ پڑھ لو، او عقل کے اندھو نالائکو جاہلو، نہ تمہارے بڑے کچھ جانتے تھے نہ تم کچھ جانتے ہو۔ اس وقت جب انگریز حکومت تھی اس نے مسلمانوں کو کہا ہوا تھا کہ تم اپنا نظام علیحدہ رکھو، تمہارا کوئی قتل ہو، تمہاری کوئی چوری ہو، تم اپنے فیصلے اپنے ہی بڑوں سے کروایا کرو، اپنے معاملات اپنے بڑوں تک رکھو۔ تمہارا کوئی ایک منتخب ہو جائے جو ہمیں آگاہ کر دے کہ تمہارے یہ معاملات ہیں، لہٰذا تم اپنے معاملات علیحدہ رکھو، ہم اپنے علیحدہ رکھیں گے، اس لیے رابطہ وسط کے لیے تم اپنا ایک بڑا منتخب کر دو۔ تو انہوں نے یہ منتخب کیا تھا، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ نہیں جی ووٹوں کے اندر آ کر، کفر نظام میں آ کر مسلمان اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ اور کافروں سے مسلمان کیا حقوق حاصل کر سکتا ہے؟ جب حکومت کفر کی آ گئی تو مسلمانوں کے تو حقوق ختم ہو گئے، ان کے تو حقوق حق کوئی نہ رہا، وہ تو سارے کے سارے حق چلے گئے ان سے، کیونکہ حکومت اسلام کی نہ رہی۔ باقی رہا زندگی گزارنا، تو وہ تو یہ ہے کہ آپ بھائی علیحدہ ہو کر سائڈ پہ بیٹھ کر، جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بھائی تم خاموشی سے زندگی گزارو، اور فرمایا کہ خبردار کسی کے لالچ اور دھوکے میں نہ آنا، کسی کی باتوں کے پیچھے نہ چلنا، دھرنے نہ نکالنا، بلا وجہ جو ہے وہ کہیں توڑ پھوڑ نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا حکومت اسلام کی نہ ہو تو خاموشی سے اسلام کا کام کرو اور سائڈ پہ رہو، ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ دو۔ نمبر اب آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، جمہوریت، وہ تو پاک و ہند کے اندر 1947 کے بعد آ رہی ہے۔ اس وقت تو ڈیموکریسی پاک و ہند میں نہیں تھی۔ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی مائک کلال مجھے ثابت کر کے دے۔ کتاب باری الیک ایک انگریزی مصنف ہوا ہے،
اس نے دی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو لکھی ہے، کمپنی کی حکومت اس نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو نظام جمہوریت دیا تھا وہ سن 1947 کے بعد دیا ہے، اس سے پہلے ڈیموکریسی پاک و ہند میں نہیں تھی، انگریز کا ظالمانہ قابض راج تھا، ہے تو اگرچہ اسی کا راج آج، لیکن جو یہ ووٹوں کا نظام اور جو لعنت ہے یہ تو 47 کے بعد چل رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر تو یہ چیزیں ہی نہیں تھی۔ او اتنی بڑی جہالتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں کہ تمہاری انتہا ہے جہالت کی۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ بریلی شریف ہے، آخری فتویٰ پڑھ کے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، کیونکہ تم نے تو دین اسلام کو سمجھنا نہیں، لیکن کم از کم جو بیچارے جانتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ فقط چشتیوں کا فتویٰ ہے کہ جمہوریت کفر ہے، یہ فقط چشتیوں کا فتویٰ ہے کہ ووٹ کفر ہے، یہ فقط چشتیوں کا فتویٰ ہے کہ الیکشن میں جانا حرام ہے، یہ فقط چشتیوں کا فتویٰ ہے کہ آپس میں مقابلے میں آنا حرام ہے۔ سنو، یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ بریلی شریف ہے، فتاویٰ بریلی شریف کے اندر انہوں نے لکھا کہ موجودہ دور میں امراء و سلاطین کے انتخاب میں عوام کے ووٹوں کا تصور، عوام کے ووٹنگ کا تصور اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ یہ مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، جنہیں حضور تاج الشریعہ کہا جاتا تھا، جو اعلیٰ حضرت کے پڑپوترے بھی لگتے ہیں اور آپ کو دونوں طرف سے، والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے اعلیٰ حضرت سے ہی نسبت ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں امراء و سلاطین کے انتخاب میں عوام کے ووٹنگ کا تصور اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے، چونکہ امراء و سلاطین بعد فاسق و فاجر اور بہترے کفار و مرتدین ہیں، اور ووٹنگ نئی ایجادات میں سے ہے۔ البتہ اسلام میں قرعہ اندازی ہے، مثلاً چاند آدمی امامت کے اہل ہیں اور سب برابر ہیں، تو وہاں بحسب فرمودات فقہاء و علماء قرعہ اندازی کر کے امام منتخب کر لیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے مسلمانوں میں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں اسلام والے، انہیں سے رائے لی جائے، جہاں زیادہ ہو کہ بھائی اس کو بنا دو، تو وہ مسلمانوں کی رائے سے منتخب ہوا ہے، وہ ووٹنگ سے منتخب نہیں ہوا۔ اگر ووٹنگ ہوتی تو ہندوؤں سے بھی پوچھا جاتا، سکھوں سے بھی پوچھا جاتا، اور یہاں تک کہ عورتوں سے بھی پوچھا جاتا، لیکن یہاں تو عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسلمانوں کے، یہاں کیا مراد ہے؟ مسلمان مسلمان بار بار کہا جا رہا ہے، یہاں سے یہی مراد ہے کہ جو مسلمان مذکر ہیں، مردوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمان مرد چن رہے ہیں، نہ بچوں کا، نہ عورتوں کا، نہ کافروں کا، نہ سکھوں کا، نہ قادیانیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ وہابیوں کا، نہ دیوبندیوں کا۔ اعلیٰ حضرت نے کسی کا نہیں لکھا، لیکن ووٹ کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سب برابر ہیں اور سب کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ جس جماعت کے پاس اقلیتی سیٹیں نہیں ہوتی وہ آ کے جماعت الیکشن میں جو ہے حصہ نہیں لے سکتی، تو معلوم ہوا کہ تمہارے پاس اقلیتی سیٹیں تو ہیں، وہابیوں کی بھی ہیں، دیوبندیوں کی بھی ہیں، قادیانیوں کی بھی ہیں، رافضیوں کی بھی ہیں، خارجیوں کی بھی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں، تم خود مان رہے ہو تمہارے پاس ہیں، تو اب اقلیتی سیٹیں ہیں تو تمہارا تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ رہا۔ آگے اعلیٰ انہوں نے کیا لکھا، اور وہاں کانسیپٹ آف ووٹنگ نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ اور عوام سے رائے بھی نہیں لی جاتی، اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے، اور اس کا معنی سیکولرزم ہے، جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے۔ یہ فتاویٰ بریلی والوں نے لکھا کہ موجودہ جمہوریت اسلام کش، اسلام کو قتل کرنے والی ہے، لہٰذا جو بندہ اسلام کو قتل کرنے والا کام کرے گا تو وہ تو خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو بندہ ایسا کام کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ فقط چشتیوں کا فتویٰ ہے؟ اور بے وقوف معلوم ہوا کہ تمہارے پاس فکر رضا کوئی نہیں، تمہارے پاس خالی دعوے ہیں، کیونکہ تمہارے ہاں تو صلح کلیت جو ہے وہ سبھی جائز ہے، تم نے تو سب کے ساتھ صلح و اتحاد کیا، زمانہ نہیں دیکھ رہا، سب کے پاس نیٹ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سبھی دیکھ رہے ہیں، صلح کلیت ہوئی ہے، عورتوں کو باہر نکالا ہوا، سارا کچھ تم نے، ساری لانتیں اپنے منہ پہ ملی ہیں، اور پھر الزام لگاتے ہو میرے امام کی طرف۔ کچھ شرم کرو، بے غیرتو، بے حیاؤ، شرم تمیز نہیں تم میں؟ میرے امام کی طرف ایسے گھنونے اور گھٹیا اور گندے کام کی نسبت ان کی طرف کرتے ہو جو نہایت ہی پاک اور اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، جو گاندھی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ گاندھی آیا تھا ایک دفعہ ملنے کے لیے، واقع خاتم نے بتایا حضور گاندھی آیا ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے دین کی بات کرنا چاہتا ہے تو ایک کافر مجھ سے دین کی کیا بات کرے گا؟ اگر دنیا کی بات کرنا چاہتا ہے تو میں نے دنیا کے معاملات اپنے بیٹے حامد رضا کو دے دیے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے شرمو، آپ تو غیر مذہب سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تم ساتھ بٹھاتے ہو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، ان کی وہ کفریہ عبارات ساری کدھر گئی؟ تمہارا تو اتحاد ہو گیا۔
لانتے اپنے منہ پہ ملتے ہو، بکواس اعلیٰ حضرت کی طرف لے کے جاتے ہو کہ جی یہ اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم یہ گاند نہ کھاؤ، کھاؤ شوق سے کھاؤ، ہم روکتے نہیں ہیں کسی کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو خدا رسول کی طرف منسوب نہ کرو. کمینوں، بے شرموں، بے حیاؤ، کچھ حیا کرو. یہ تمہارا چوری، یہ جو تمہاری بددیانتی اور خیانت ہے یہ ساروں کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. یہ تم نے جھوٹ بولنے ہیں. یہ دیکھو یہ فتویٰ تھا جو تم ایک ڈرامہ بنا رہے تھے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے. کچھ شرم و حیا نہیں. وہ تمہارا تھتھا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی میرے پاس، ہاں جی میں بھی دکھاؤں گا بابو سیاج کے اندر یہ بات موجود ہے. اور تھتھے تو بھی سن، تھتھے تجھے کچھ علم تو ہے نہیں، پھر ہمارا مقابلہ تو کرتا ہے. اور تیرے بڑے میں علم نہیں ہے، اسے اردو پڑھنا نہیں آ رہی، اردو کے کلام کا خلاصہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو خلاصے سے سمجھنے سے قاصر ہے. اتنا ناقص العقل اور کم عقل اور کند ذہن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. جتنا یہ ہے، اس سے بڑھ کر میں نے کند ذہن نہیں دیکھا، اس سے بڑھ کر میں نے جاہل نہیں دیکھا، ناقص العقل نہیں دیکھا. اور بکواس میرے امام الغیرت سلطان العلماء وارث اعلیٰ حضرت نائب پیر مہر علی شاہ مجدد دوران حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری مدد اللہ علی پہ کرتا ہے. کچھ شرم و حیا نہیں ہے تجھ میں؟ اور بے شرم و بے حیا کر، کچھ حیا کر. علم نہیں ہے تو مقابلے میں نہ آ، اگر ہے تو پھر بات کر. خلاصہ کلام کا اردو کا سمجھ نہیں آتا، کہتا عبارتیں پڑھوں گا. یہ عبارتیں تو پڑھے گا، کھے عبارتیں پڑھے گا تو. جوتے لگانے چاہیے ایسے بندوں کو جو تجھے سنتے ہیں، جو تیرے جیسے جاہلوں کو اپنے سر پہ بیٹھے. تجھے پتہ نہیں استاد کس نے بنایا مدرسے میں، تو نام مراد ایک مسجد کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے. تجھے اردو کا خلاصہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ جاہل کو سنا دو تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی اس میں ذکر مسلمانوں کا ہے، اس میں ووٹنگ کا ذکر نہیں، الیکشن کا ذکر نہیں، انگریزی نظام میں جانے کا ذکر نہیں ہے جو تو بکواس کر رہا ہے. اس میں تو یہ باتیں ہی نہیں لکھی ہوئی جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں. اعلیٰ حضرت کو خلاصہ کلام ہی کچھ اور ہے. وہ تو یہ ہے کہ بھائی اب مسلمان علیحدہ ہیں، انگریز علیحدہ ہیں، لہٰذا ایک ایسا بندہ جو انگریزوں کے فتنوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا رہے اور مسلمانوں کی سرپرستی کرتا رہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے معاملات سنبھالے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوں وہ آگے ہو جائے اور کہے جی کہ ہم اس طرح جو ہے اپنے معاملات نبھا سکتے ہیں. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وحدہ لا شریک مولا دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. عن قریب انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایک کلپ منظر عام پر آئے گا کہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی. یہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ سنیں گے، اس سے قبل آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جمہوریت کی اصل بنیاد کس نے رکھی تھی.